बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा नाम, सहाफ़ती दुनिया में इन्होंने अपना लोहा मनवाया, तज्ज़िया कार हैं, कालम नगार हैं, जम्मू कश्मीर के एडिटर हैं और दी कोटलियंस के चीफ़ एडिटर हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि फ़ख्र कोटली जनाब शहजाद राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो बेशुमार इशूज़ होते हैं, लेकिन आज जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक कोटली मेयर के हवाले से एक बड़ा चर्चा हो रहा है। कुछ खबरें इस तरह की दी कोटलियंस अखबार में आई हैं, तो दी कोटलियंस अखबार में आई हैं, तो उस वजह से शहजाद राठौर साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया। सर, क्या खबर है दी कोटलियंस के अंदर, और क्या मेयर ऑफ कोटली के साथ जो है वो आपकी फ़ोन पे बात हुई और आपको धमकियाँ वगैरह दी गई? सर अस्सलाम वालेकुम फैसल, बात यह है कि कोटली में, जैसा कि चूँकि आप भी कोटली के शहरी हैं, कोटली में ही आप ग्रोन अप हुए हैं, आपको पता है इस बात का कि कोटली में ये रेडी बान माफिया है, जो रेडी माफिया है, इसने लोगों की ज़िंदगी अजाब बनाई हुई है। यहाँ पे आप देखें, लारी अड्डा पे देखें, शहीद चौक में देखें, आबशार चौक में देखें, मेन बाज़ार में देखें, हाफिज़ असलम रोड, किसी भी जगह जो है ना, कोई भी जगह वो रेडी इसे महफूज नहीं है। और अलमिया ये नहीं है कि ये रेडियों वाले यहाँ पे अपनी रेडियाँ लगाते हैं और रोज़ी कमाते हैं। अलमिया ये है कि ये रेडी बान जो इन रेडियों पे मजदूरी करते हैं, ये रेडी बान एक मखसूस माफिया है। उनसे ये रेडियाँ किराए पे लेते हैं और उन्हें ये किराया देते हैं, 500-500 एक हज़ार रुपया रोज़ाना ये किराया देते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे किराया देते हैं। मैं जब ये ईद पे आया तो मैंने देखा कि रेडी माफिया शहर में छाया हुआ है। लोगों को गुजरने के लिए, ख़वातीन बहुत परेशान हैं, उनको गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिलता। ये ईद के जो पहले आखिरी 2 दिन थे, इनमें जो है ना ख़वातीन के लिए रास्ता नहीं था। और ये रेडी वाले अगर कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल गुजरे तो उनसे ये लड़ाई करने पर उतर आते हैं, और इनमें अक्सरियत गैर रियासती लोगों की है। सबसे अहम बात यह है कि ये रेडियाँ जो लोग लगा रहे हैं, ये मखसूस ग्रुप की इमा पर लगा रहे हैं। और जब मैंने इस पर थोड़ी सी वर्किंग की, थोड़ा सा इसको टटोला जो हकीकत क्या है, तो सामने मेरे ये आया कि ये एक मखसूस ग्रुप है जिसकी ये रेडियाँ हैं और ये किराए पे दी हुई हैं, और इसका यानी कि बल्दिया के लोग भी इसमें शामिल हैं। मैंने इसमें बल्दिया के मुख्तलिफ अफसरान से, मुख्तलिफ जो एहलकारान हैं, उनसे भी बातचीत की, तो सारे जो इशारे थे वो मेयर बल्दिया की तरफ। शहजाद राठौर साहब, आप कोटली की बड़ी मौसर और मजबूत आवाज़ है, बड़ी क्रूशल किस्म की आज आपने बात लोगों के सामने रखी है। माफिया का बड़ा चर्चा हुआ है, मकामी ताजरान इससे बहुत ज़्यादा तंग हैं, एहतजाज हुए हैं, मकामी बिजनेस जो है वो ठप होकर रह चुका है इन रेडी माफिया की वजह से। तो क्या तहकीक की है सर? कुछ ऐसी बातें मैं चाहूँगा कि आप रखें अपने लोगों के सामने। देखिए, यहाँ पे जो समाज के कुछ ठेकेदार हैं, उन्होंने जो रेडियाँ लारी अड्डे पे, शहीद चौक में, ख़ास तौर पर लारी अड्डे पे रेडियाँ उन्होंने लगा रखी हैं। एक एक आदमी की 4-4 रेडियाँ हैं, तो वो कोई काम नहीं करता, वो बस इन्हीं रेडियो का किराया जो है ना लेकर खा रहा है। और ये मतलब है, ये चीज़ सामने आई जब, तो पता चला कि बल्दिया वाले भी इनसे पैसे वसूल करते हैं। जब सारे इशारे मेयर बल्दिया की तरफ जा रहे थे, डिप्टी मेयर साहब को मैंने फ़ोन किया, तो चूँकि मेयर साहब का नंबर मेरे पास नहीं था जब मैं इस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, हमारी पूरी रिपोर्टिंग टीम इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हमने जाकर फ़ोटो बनवाए, लोगों से बातचीत की, तो हमें पता चला कि ये कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बल्दिया के भी। डिप्टी मेयर से मेरी बात हुई, स्टेट अफसर से मेरी बात हुई, 2-4 और एहलकारों से बात हुई, तो सब ने कहा जी हम बेबस हैं, मेयर साहब कुछ नहीं कर रहे, चूँकि इख्तियार मेयर साहब का है। हमने खबर शाया की, जो हक़ाइक़ मेरे सामने आए हमने खबर शाया की। तो दूसरे दिन, आज के रोज़ जो है, ये जब खबर शाया हुई तो मेयर साहब का मुझे फ़ोन आया। उनका नंबर चूँकि मेरे पास सेव नहीं था, तो मैंने जब कॉल देखी, मिस कॉल थी, वापस मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा नाम पूछा और फिर कहा कि मैं मेयर कोटली बात कर रहा हूँ। मैंने सलाम किया उन्हें, तो उन्होंने कहा जी ये आपने खबर शाया किया, तो आप इसका मुझे सबूत दें कि मेरा फ्रंट मैन कौन है और मैं पैसे ले रहा हूँ। मैंने कहा जी ये खबर ज़ाहिर बात है मुझे मेरे ज़राए से आई है, तो अगर आप इसमें मुलव्वस नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, तो आप ये रेडियाँ उठवाएँ। उन्होंने कहा जी रेडियो तो मैं नहीं उठवाऊंगा, आपको जो करना है कर लें, आप मुझे सबूत दें। मैंने कहा यही सबसे बड़ा सबूत है कि ये रेडियाँ आप नहीं उठवा रहे, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। शहजाद राठौर साहब, 6000 से ज़्यादा दुकानात है कोटली के अंदर, सरापा एहतजाज रहे हैं ताजरान, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ताजरान ने अपने अपने दुकानात के अंदर, शॉपिंग प्लाजों के अंदर की है। इन रेडी वालों का खात्मा वो नहीं करवा सके। आप समझते हैं कि जो बात आप कर रहे हैं
آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یقیناً یہ ایک مافیا جس کا ذکر آپ دیکھیں نے جی، کیا۔ میرا ریڈی والوں سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم صحافی ہیں، ہمارا کام ہے خبر لگانا۔ اب میئر کوٹلی صاحب کے خلاف خبر آتی ہے تو وہ بھی ہم لگاتے ہیں، میئر کوٹلی صاحب کے حق میں خبر آتی ہے تو میئر کوٹلی کے حق میں بھی ہمارے اخبار میں خبریں شائع ہوتی ہیں، اور معمول ہے، یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ ان کے حق میں خبر نہ لگے یا خلاف خبر لگے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی خبر ہمارے پاس آتی ہے، کوئی صحافی بھیجتا ہے تو ہم وہ خبر شائع کرتے ہیں، پبلش کرتے ہیں۔ ریڈی والوں سے میرا کوئی تنازع نہیں ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ ہمارے بطور شہری، بطور صحافی بھی نہیں میں کہتا، بطور چیف ایڈیٹر دی کوٹلیانز بھی میں نہیں کہتا، بلکہ یا بطور ایڈیٹر جموں کشمیر بھی میں نہیں کہتا، میں بطور کوٹلی کا شہری ہونے کے ناطے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ریڈیاں ہیں یہ ٹھیک ہے، غریب لوگ، ان کا بھی اگر انہیں ہمدردی ہے، میئر صاحب کو ہمدردی ہے یا بلدیہ کے افسران کو ہمدردی ہے ان ریڈی والوں سے جو مزدوری کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے تو انہیں یہ کرنی چاہیے۔ تو میرے کہنے کا میرا مطالبہ ہے ان سے، جو متعلقہ ادارہ ہے بلدیہ کوٹلی کا، اس کے ذمہ داران سے، کہ یہ جو ریڈیاں ہیں یہ ان لوگوں کے نام پہ آپ لائسنس جاری کریں، ان لوگوں کو آپ یہ ٹھیکے دیں، ریڈیو کے لائسنس دیں جو لوگ ان ریڈیو پہ مزدوری کرتے ہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ فیصل منیر کے نام پہ جو ہے، فرد شاہ کے نام پہ جو ہے نا ریڈیو کے لائسنس ہوں، اور فرد شاہ آگے 1000 روپے روزانہ پہ کرائے پہ دے، شہزاد راٹھور کے نام پہ ریڈیو شہزاد راٹھور کرائے دے، جو بندہ ریڈی کرے اس کے نام پہ ہو، اور یہ ریاستی افراد کو جاری کیے جائیں، غیر ریاستی افراد کو نہ جاری کی جائیں، اور مقامی شہریوں کو ترجیح دی جائے جو شہر کے رہنے والے لوگ سر، آپ نے ہیں۔ بڑی تحقیق کی ہے اس ریڈی والوں کے اوپر، آپ کے ذرائع کے مطابق یقیناً کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی ہے کہ آپ نے خبر لگائی ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ چونکہ بہت محتاط گفتگو کر رہے ہیں، ذرا ایک صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے اپنے دائرۂ کار کا، بعض اوقات بڑے سنگین الزامات بھی لگے ہیں ان ریڈی مافیا کے اوپر، اس حوالے سے کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، بات ہے کہ میئر بلدیہ جو آج شہر میں اس بات کا ذمہ داران ہے کہ شہر صاف ستھرا رہے، شہر میں ناجائز تجاوزات نہ ہوں، جب وہ میئر بلدیہ یہ کام نہیں کرے گا تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیوں وہ یہ کام نہیں کر رہا، آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو سب سے پہلا شک یہی جائے گا کہ کیا اس میں کوئی مفادات ہیں، مفاد وابستہ ہے؟ کیا اب ریڈی والے خود کہتے ہیں جی ہم پیسے دیتے ہیں، کس کو پیسے دیتے ہیں ریڈی والے نہیں بتاتے، کیونکہ ان کا ظاہری بات ہے وہ بتائیں گے، وہ بندہ جب بے نقاب ہوگا تو وہ ان سے ریڈی لے لے گا، جس کی ریڈی ہے یا جس جو وہ جگہ کا کرایہ ان سے لے رہا ہے یا بھتہ ان سے لے رہا ہے تو ان سے وہ نام نہیں لیتے۔ لیکن ہر ریڈی والا، اب دیکھیں نا، کوئی بندہ کوٹلی شہر کا غریب بندہ کیا وہ بازار میں شہید چوک میں حافظ اسلم روڈ، حسن روڈ پہ جا کر ریڈی لگا سکتا ہے؟ اس کی اتنی ہمت ہے، اتنی جرت ہے؟ نہیں لگا سکتا، جب تک کہ وہ ذمہ داران کی رضامندی حاصل نہ کرے، جب تک ان سے معاملات طے نہ کرے، جب تک ان سے ڈیل نہ بنائے، کسی بندے کو یہ ریڈی نہیں لگانے دیتے۔ بھیک مانگنے والے شہر میں فیصل منیر صاحب کتنے لوگ ہیں آپ خود بتائیں؟ بھیک مانگنے والا جو ادھر بیٹھا ہوا ہے، کیا کسی ذمہ دار شخص جو بلدیہ کا ہے یا انتظامیہ کا ہے، کیا اس کی رضامندی کے بغیر، کیا اس کی مرضی کے بغیر بکاری یہاں پہ پھر سکتے ہیں؟ سر، ریڈی کے ذریعے کوئی ایسا کالا دھندا، ناجائز دھندا، اس طرح کی کوئی آپ کی تحقیق میں کوئی اس طرح کی بات آئی ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں آئی ہے، لیکن غیر ریاستی لوگ، پٹھان آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ یہ ریڈیوں پہ یہ کیا کرتے ہیں ہمیں اس کا نہیں پتہ، لیکن یہ پولیس کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، اور یہ لوگ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، پولیس کی طرف سے باہر کہا جاتا ہے کہ رجسٹریشن کروائیں جو غیر ریاستی لوگ یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں۔ پھیری والے قانون پہ جو ہے نا، پھیری والے کاروبار پہ جو ہے نا قانونی طور پر پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیں پھیری کا کاروبار بھی یہاں پہ ہو رہا ہے، لوگ جو ہے نا بکسے اٹھا کے گھومتے ہیں۔ کالم بارہا ہم نے پڑھے، کوٹلی شہر کے اوپر بے شمار دفعہ آپ نے لکھا، بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، منتخب میئر ہیں، کونسلرز ہیں، ہونا جو یہ چاہیے تھا کہ بلدیاتی حدود کے اندر شہر کی صورتحال بہت بہتر ہونی چاہیے تھی، میئر کی پرفارمنس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہونی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کا متاثر کن کام ان کی طرف سے نہیں ہوا۔ شہزادہ نہیں، اس میں سمجھا جائے تو بلدیہ کوٹلی کی ایک اپنی بھی آمدن ہے، انہیں ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی پیسہ نہیں ملا۔ سردار تنویر ریاست وزیر اعظم تھے تو انہوں نے 10 اضلاع میں سے 7، اور اسی طرح جو میئر 4 ہیں 3 انہوں نے اپنے لوگ میئر بنوا لیے تھے، اسی طرح 7 چیئرمین ضلع کونسل بنا دیے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد ان کی حکومت چلی گئی، جس کی وجہ سے یہ جو سارے میئر جو پی ٹی آئی کے تھے یہ بے رنگ لفافے۔ آج آپ کوٹلی شہر میں دیکھیں تو نہ ضلع کونسل میں پی ٹی آئی باقی رہی ہے، نہ بلدیہ میں پی ٹی آئی باقی رہی ہے۔ تمام لوگ، یہ میئر صاحب میں یہ چونکہ بیرسٹر سلطان صاحب سے متعلقہ تھے، اسی طرح باقی لوگ جو پی ٹی آئی تھے وہ
آج وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، وہ کوئی بھی عمران خان کے خلاف ہوا مظاہرہ ہوا کوئی بھی شامل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تمام لوگ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو پی ٹی آئی کے تھے انہیں حکومت جو نہیں انوار اللہ کی حکومت، یہ چونکہ پی ٹی آئی مخالف حکومت گو کہ یہ فارورڈ بلاک کے لوگ تھے، لیکن یہ عمران خان کی پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، یہ قیوم نیازی صاحب والی پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، اس لیے یہ حکومت بھی ان کو فنڈز ریلیز نہیں کر رہی. اور ابھی جو نیا بجٹ پاس ہوا ہے بلدیاتی اداروں کے لیے کوئی فنڈز ڈائریکٹلی نہیں دیے گئے، بلکہ یہ بھی ممبران اسمبلی جو ہے ان کے تھرو جو ہے نا خرچ کیے جائیں گے. جو بھی ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی فنڈ سٹیز میں ہیں یا جو ضلع کونسل ہیں یونین کونسل ہیں وہاں پہ ان کے اپنے مسائل ہیں. یہ انہوں نے عید سے پہلے پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ ہمیں فنڈز دیے جائیں، ان کو فنڈز ہی نہیں مل رہے تو یہ کام کیا کریں گے؟ اپنے وسائل جو انہیں یہ تنخواہیں وغیرہ. سر دی کوٹلین کی جو خبر ہے اس کے مطابق آپ کو فون آیا، سخت فون آیا، اس میں شاید دھمکی کا چرچا ہوا، ذکر ہوا، ساتھ یہ بھی خبر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایس پی کوٹلی کو درخواست بھی دے دی. یہ کیا ہے سر؟ دیکھیں جی ہم شریف لوگ ہیں، اب میری وہ پوزیشن تو نہیں رہی، نہ میری عمر وہ رہی ہے کہ اب میں جا کے لوگوں کے گریبان پکڑوں، کوئی دھمکی دیتا ہے جا کر جھگڑا کروں. قانونی راستہ ہے. میں نے ایس پی کوٹلی صاحب کو درخواست دی ہے کہ اگر اس میں ان کی طرف سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے، اگر دیکھیں جو بات ہوئی ہے، ٹیلی گرافی ایکٹ بھی یہاں پہ موجود ہے، پی پی سی کی پاکستان پینل کوڈ بھی کی دفعات بھی موجود ہیں. اگر یہ جرم کے زمرے میں آتا ہے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. بصورت دیگر کم از کم مجھے تو محفوظ کرایا جائے نا اس شخص سے، کہ کل کوئی واقعہ نہ کر دے، کل میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کا ذمہ دار میئر کوٹلی ہوگا کہ وہ دھمکیاں اس نے مجھے دی ہیں. اچھا، دی کوٹلین کی جو خبر ہے وہ وائرل ہو چکی ہے، ابھی آپ لائیو پروگرام بھی کر رہے ہیں. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ اور جو میئر ہیں جو تاج صاحب، آپ دونوں پڑوسی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ اگر کوئی تیسرا فریق اس میں بیٹھے تو کوئی اس طرح کی جو کنٹروورسی سامنے آئی ہے وہ ختم ہو جائے. سر جی ساری بات ہے سر، میرا کوئی ارادہ تو نہیں ہے کہ میں کوئی میئر صاحب جو ہے چودھری تاج صاحب ماسٹر تاج صاحب کوئی دشمنی میری ان کے ساتھ ہے نہیں ہے. بہت اچھا ان کے ساتھ میرے والد صاحب کا بھی، ان کے بھائی جو صدر الدین صاحب بڑا اچھا، ہمارے بڑے فیملی ٹرمز ہے. میرے والد صاحب الیکشن لڑے تھے، انہوں نے بڑی سپورٹ کی تھی اس وقت 91 میں، تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی، کوئی پتہ کوٹلی میں آپ دیکھیں کتنے واقعات ہوئے ہیں، کوئی کسی کو چھرا مار کے مار جاتا ہے، کسی پہ حملہ کر دیتا ہے. اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے درخواست اپنے تحفظ کے لیے دی ہے. جہاں تک خبروں کی بات ہے تو سر آپ جو خبریں لگاتے ہیں، بڑے بڑے لیڈرز کے خلاف آپ کی خبریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے نمائندگان سیاسی کارکنان کے خلاف خبریں ہوتی ہیں، وہ کبھی ریش نہیں ہوئے، ان کی طرف سے اس طرح کے فون کبھی آپ کو نہیں آئے. دیکھیں جی یہ کیا چکر ہے؟ کوٹلی میں سیاست کا سب سے بڑا جو سٹیک ہولڈر ہے، جو سب سے بڑی شخصیت ہے، چودھری یاسین ہے. سٹنگ ایم ایل اے ہیں یہاں سے، حلقہ جو سٹی کا ہے یہاں سے، اور پیپلز پارٹی کے صدر ہونے کے ناطے پورے ضلع کوٹلی میں وہ سب سے بڑی سیاسی شخصیت ہے. میرے اخبار میں ان کے خلاف بھی خبر شائع ہوتی رہی ہے. یہ ایف آئی اے نے انہیں گرفتار کیا تھا، ان کے بیٹے کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی، میں خبریں شائع کرتا ہوں. تو انہوں نے کبھی اس طرح کا موقف اختیار نہیں کیا، اس طرح برہم نہیں ہوئے، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ خبروں کا انہوں نے مقابلہ کیا. ان کے حق میں بھی جب خبریں آتی ہیں تو ہم بغیر کسی یہ مطلب ہے چون چرا کے ہم نے ان کے حق میں بھی خبریں شائع کی ہیں. کسی کے خلاف دیکھیں کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے اس کے خلاف بھی خبریں ہوتی ہیں، اس کے حق میں بھی خبریں ہوتی ہیں. لوگوں کا موقف ہوتا ہے، لوگوں کے بیانات ہوتے ہیں، کسی کے حق میں ہوتے ہیں، کسی کے خلاف میں ہوتے ہیں. میں داد دیتا ہوں جو یاسین صاحب کہ جتنا پیشنس، جتنا تحمل چودھری یاسین جیسی شخصیت میں آزاد کشمیر بھر میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جس میں اتنا تحمل ہو اور اتنی سیاسی رواداری ہو. شہزاد ٹھور صاحب، یقیناً آپ ایک منجے ہوئے صحافی ہیں. سیاست کے اندر، جمہوری نظام کے اندر ایک تحمل جو ہے وہ ایک بیسک چیز ہے سیاسی کارکن کے اندر. کیوں سر ہمارے جو لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، ان کے اندر عدم برداشت کیوں ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ سر؟ سر یہ معاشرے میں سٹریس کی وجہ سے بیماریاں ہیں، لوگ ذہنی مریض ہیں، اکثر لوگ ذہنی مریض. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میئر صاحب کو ذہنی بھی نے اپنا سائیکٹرسٹ کو دکھانا چاہیے کہ وہ اس طرح کیوں اشتعال میں آگے کیا مسئلہ ہے. سارے جو ممبران بلدیاں ہیں میرے ساتھ اس وقت پچھلے 2 دنوں میں 48 گھنٹوں میں میرے ساتھ تقریباً سارے ممبران بلدیہ ٹچ، وہ سارے کہتے ہیں جی کہ یہ میئر صاحب لپڑائی ہی نہیں دیتے، مطلب بات ہی نہیں کسی ممبر کی سنتے، وہ اپنے لگے ہوئے ہیں. تو یہ مطلب ہے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ کیوں اس طرح اشتعال میں، یہ بیسیکلی سائیکٹرسٹ کا کوئی مسئلہ ہے، سائیکالوجیکل پرابلم ہے. شہزاد صاحب، آپ کی موجودگی کی وجہ سے بندہ فائدہ نہ اٹھائے تو یہ بہت بڑی غفلت ہے. یقیناً آپ کا اپنا موقف ہے، کوئی بہت زیادہ آپ جمہوریت کے قائل نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو یاسین صاحب کی اپنے مثال دی کہ ان کے اندر بڑا ٹھہراؤ ہے، تحمل ہے، عام سیاسی کارکن ریش ہو جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ بلدیاتی الیکشن کا نہ ہونا، طلبہ یونین کے اوپر پابندی، بنیادی تربیت کا فقدان، یہ ایک بنیادی وجہ ہو سکتی ہے سر؟
یہ بھی ہو سکتی ہے. سب لوگوں کے اپنے ذاتی مسائل ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سٹریس آج کل کے دور میں جو ہے نا ہر بندے کو سٹریس ہے, ہر بندہ پریشان ہے, اور وہ کتھارسس اپنا نکالنے کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. شاید مجھ سے بھی ایسی حرکتیں سرزاد ہوتی ہوں, شاید میں بھی غلطی پر ہوں. میں تو نہیں کہتا کہ میں 100% درست ہوں گا, مجھ سے بھی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں. سٹریس اس کی بنیادی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وجہ ہے. شہزاد صاحب, جب بھی آپ کا انٹرویو میں نے کیا فوکس کوٹلی نہیں رہا. اب اتفاق سے آج کوٹلی کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہماری ہمیشہ ریاست کے اوپر اور وفاق کے اوپر بات ہوتی رہی ہے. بے شمار انٹرویوز میں آپ کے کر چکا ہوں. آج کوٹلی کے اوپر اگر فوکس ہے تو اس کے اوپر بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم سارے لوگ جو شہر کے مل جل کے اپنے شہر کے مسائل حل کر سکتے ہیں. شہر جو ہے وہ مسائل کی آماجگاہ ہے. بلدیاتی نمائندگان ہیں, کونسلرز ہیں, آپ لوگ ہیں, سول سوسائٹی ہے, مل بیٹھ کے تمام مسائل سر حل کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو بلدیاتی نمائندے ہیں جنہوں نے ووٹ لیے, اکثریتی ووٹ لیے, اور آج وہ جو ہے نا بلدیاتی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی اہمیت اپنی جگہ پر بالکل بجا ہے. لیکن جو لوگ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں جنہوں نے کم ووٹ لیے, کئی لوگ 50 ووٹ سے کوئی آ رہا, کوئی 30 سے آ رہا, کوئی 100 سے آ رہا, یہ لوگ بھی ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے. ان کے آپ ووٹ کسی وارڈ میں جیتنے والے امیدوار اور ہارنے والوں کے امیدواروں کے ووٹ آپ اکٹھے کریں تو ہارنے والوں کے ووٹ اسے دگنے ہوں گے, زیادہ 3 گنا ہوں گے. تو یہ بھی ایک بڑی سیاسی قوت ہے. جو اپوزیشن میں ہر وارڈ میں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جو جیت نہیں سکے, یہ بھی ایک بہت بڑی, ان کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب بلدیاتی اسمبلی میں جو آ گیا, بلدیاتی ادارے کا جو ممبر بن گیا, اس کے پاس فنڈز بھی آئیں گے, وہ کام کروا سکتا ہے. لیکن اس سے زیادہ ضرورت ہمیں سیاسی شعور کی ہے, اور جو سیاسی شعور یہ جو ہارے ہوئے لوگ تھے الیکشن, یہ جو دے سکتے ہیں, میرا خیال ہے جیتے ہوئے اتنا نہیں دے سکتے. سر آخری سوال, دی کوٹلینز کے اندر ایک خبر آئی کوٹلی میر کا, اس کے اوپر ذکر آیا, تذکرہ ہوا. اگر ہم مل جل کے اس ساری صورتحال کو اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں تو میرے خیال سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. نہیں, کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے. دیکھیں نا, مجھے اگر عدم تحفظ کا احساس ہے تو میں نے اگر قانون سے رابطہ کیا ہے, قانون کی مدد چاہیے, تو یہ کوئی ایسی غلط بات میں نے نہیں کی. جب مجھے یقین دلایا جائے, دیکھیں آج کل حالات آپ دیکھیں نا, حالات بہت خراب ہیں ملک کے حالات. آپ کوٹلی میں بھی دیکھیں, جرائم کی سطح اس طرح نہیں رہی ہے جو 5-7 سال 10 سال پہلے تھی. میں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے واقعات پہ آپ کے سامنے جھگڑے اس طرح کے آپ کو دیکھنے میں, تو میرا تو میئر کوٹلی سے کوئی ذاتی اختلاف تو ذاتی مسئلہ تو ہے ہی نہیں. تو وہ اپنا کام کریں, اچھا کام کریں. مطلب ہے میرا یہ مطالبہ, اب جو ریڈنگ والے 2 دن میں یہ میرا صرف مطالبہ 2 پوائنٹس ہیں میرے, کہ ایک کہ ان کے جو ہے آپ ان کو ریگولرائز کریں ریڈیو کو, اور ان کے جو لائسنس آپ دیں, آپ یہ ریاستی افراد کو دیں اور مقامی شہریوں کو ترجیح دی جائے. اور جس بندے کے نام پر لائسنس ہو, ریڈی کا مالک وہی ہو اور وہی کام کرتا ہو. یہ نہ ہو کہ لائسنس کسی کے نام پر ہو اور ریڈی پہ کوئی اور مزدور بیٹھا ہو. سر میں چاہوں گا جاتے جاتے ایک چیز ہم واضح کر دیں کہ جو غریب ریڈی لگاتا ہے ہم اس کے مخالف قطعی طور پر اس کے نام پہ لائسنس دے دیں, اس کو نجات مل جائے گی اس ریڈی مافیا سے. ٹھیک ہے, وہ کرائے سے بچ جائے, کرائے سے بچ جائے گا. وہ کیوں کرایہ دے؟ میں دیکھیں جگہ بلدیہ کیا ہے, کرایہ وہ کسی ٹھیکیدار کو دے رہا ہے, وجہ. بہت شکریہ سر. کوئی اور پیغام سر جاتے؟ مہربانی, بہت شکریہ. بہت شکریہ سر.